आमिलतुन नासिबा। आमिला अमल से मुश्तक है और आमिला उस शख्स के लिए कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके थक जाए। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ, आमिलतुन नासिबा, तस्ला नारन हामिया, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पारा नंबर 30 सूरत अल-गाशिया आयत नंबर 1 से आयत नंबर 6 तक तिलावत की है। इन आयात मुबारका का तर्जुमा, हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ढांपने वाली की खबर। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, कई चेहरे उस दिन जलील होने वाले होंगे। आमिलतुन नासिबा, मेहनत करने वाले होंगे, थकने वाले होंगे। तस्ला नारन हामिया, दाखिल होंगे वो इंतहाई गर्म आग में। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, पिलाए जाएंगे वो खोलते वाले चश्मे से। लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री', नहीं होगा उनके लिए खाना मगर कांटेदार या जड़ी बूटी। सूरत अल-गाशिया आयत नंबर 1 से आयत नंबर 6 तक तिलावत की है, तर्जुमा बयान किया। माक़बल सूरत से सूरत गाशिया का जो रबत है कि सूरत अल-आला जो माक़बल सूरत थी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत की तैयारी का हुक्म दिया और सूरत अल-गाशिया के अंदर तैयारी करने वाले और तैयारी ना करने वाले दोनों के लिए ही जज़ा का और सज़ा का बयान किया है अल्लाह ताला ने। हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ढांपने वाली की खबर। क्या मकसद है इस आयत से, क्या है ढांपने वाली, यानी कि इससे ये बताना चाह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाशिया के बारे में कुछ मालूम है। ये जो हल अताका है ये इस्तिफ़हाम है, इस्तिफ़हाम तक़रीरी, यानी कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है। अब गाशिया क्या है, ढांपने वाले, इससे क्या मुराद है। तो इसमें मुफस्सिरीन इकराम के 2 कौल हैं। पहला कौल ये है कि गाशिया से मुराद क़यामत ही है। क्यों क़यामत है कि जब क़यामत आएगी तो वो अपने अंदर होलनाकियों को, शिद्दत को, सख्तियों को ढांप कर लेकर आएगी, तो इसलिए गाशिया से मुराद क़यामत ही है। और बाद मुफस्सिरीन ने यह कहा कि नहीं, क़यामत से मुराद आग जहन्नुम है। क्या मतलब कि वो कुफ़ार को अपने अंदर ढांप लेगी, कुफ़ार के चेहरों को अपने अंदर ढांप लेगी, इसलिए गाशिया से जो मुराद है वो जहन्नुम और जहन्नुम की आग मुराद है। जो भी आप तर्जुमा करें दोनों में से दोनों ठीक हो सकते हैं। दूसरे वाले जो तफसीर है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्यारी है कि वाक़तन जो गाशिया है जहन्नुम मुराद है, वो अपने अंदर कुफ़ार को, मुनाफिकीन को, इनको जो है ढांप लेगी। वुजूह हुई यौमइज़िन, मकसद इस आयत का ये है कि उस दिन बहुत सारे चेहरे ज़लील व ख्वार होंगे, यानी कि उनके चेहरों से ज़िल्लत जो है वो नुमायाँ हो रही होगी। पता चल रहा होगा कि उनके चेहरों के ऊपर जो है वो जलील जलालत इनके चेहरों से टपक रही है, इनके चेहरों पे जलालत पड़ी हुई है। और क्यों पड़ी होगी, क्योंकि यही लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह ताला के सामने, रब्बुल आलमीन के सामने सर नहीं झुकाते थे, बल्कि क्या करते थे, तकब्बुर करते थे, क़यामत का इनकार करते थे, प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इनकार करते थे, कुरान पाक की तालीमात का इनकार करते थे। तो अब क्या होगा उनके साथ कि उस दिन, क़यामत वाले दिन, उनके चेहरे क्या होंगे, ज़लील व ख्वार होंगे।
کیوں ذلیل خوار ہوں گے؟ کیونکہ اب ان کے لیے آخرت کی جو ہے نا وہ دردناکیاں اور ہولناکیاں ہوں گی، آسانیاں تو ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہوں گی۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ عمل سے مشتق ہے، اور عاملہ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ محنت کر کر کے تھک جائے، اور ناصبہ کا مطلب بھی تھکان سے ہے، یعنی کہ جو مسلسل کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تو عاملہ ناصبہ ان دونوں کو ہی عاملہ ناصبہ بولا جاتا ہے۔ تو اب یہ عاملہ ناصبہ کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ عاملہ اور ناصبہ سے کفار اور فجار کی دنیاوی زندگی کے احوالات ہیں، کہ یعنی کہ دنیاوی زندگی جو ہے ان کے احوال عاملہ اور ناصبہ سے بیان ہو رہے ہیں۔ کیسے کہ کفار جو ہیں، جو بھی ان کا مذہب ہے، جیسے وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، تو وہ اپنے دین کے اندر محنت تو کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ راہب ہے تو راہب اپنے جو اس کا دین ہے اس کے اندر محنت مشقت کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ محنت مشقت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، باوجود اس کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ مسلسل کام کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن اس کو ان چیز کا پھل ملے گا ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام تشریف لائے تو ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، جو کہ بوڑھا تھا، عبادت کثرت سے زیادہ کرنے کی وجہ سے، ریاضت کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور تھا، ضعیف بھی تھا بڑھاپے کی وجہ سے، تو بدن اس کا خشک تھا، لباس اس کا خستہ حال تھا۔ تو حضرت عمر نے جب اس کی حالت دیکھی تو رونے لگے اور فرمایا کہ مجھے اس بوڑھے کے حال پر ترس آ رہا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو رضا الہی کے لیے وقف کر دیا، مشقت اٹھائی، تکالیف برداشت کی، لیکن جس مقصد کے لیے اس نے وقف کیا وہ مقصد وہ حاصل ہی نہیں کر سکا۔ اور پھر یہی آیت وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کو تلاوت فرمائی۔ یہ تھا عاملہ ناصبہ میں پہلا قول۔ دوسرا مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عاملہ ناصبہ سے کفار فجار کی آخرت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کفار کو، فجار کو دنیا کے اندر ان کو اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، نیک کام کرنے کا حکم دیا، تو کفار نے اس میں سستی کی اور اطاعت کے بجائے نافرمانی کی، تو اب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو کیسی سزائیں دیں گے کہ کسی کافر سے کہیں گے کہ پہاڑ چڑھ اور پہاڑ سے چڑھ اتر، یعنی کہ ان کو تھکائیں گے۔ کسی کافر کو اس کے کندھوں پہ بوجھ ڈال کے میدانوں کے چکر لگوائے جائیں گے، کسی کافر کو توک ان کے گلوں میں ڈال کر ان کو گھسیٹا جائے گا میدان کے اندر، یعنی کہ ان کو تھکانے والے، ان کو مشقت والے کام دیے جائیں گے جس سے وہ تھک جائیں گے اور برے ان کے حالات ہو جائیں گے۔ تسلا نارن حامیہ، مقصد یہ ہے کہ جو انجام کار لوگ ہیں ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور آگ کوئی ایسی ویسی آگ نہیں ہوگی بلکہ حامیہ انتہائی گرم آگ ہوگی، بہت شدید گرم آگ ہوگی۔ تسقیٰ من عین آنیہ، ظاہر سی بات ہے جب وہ آگ میں جائیں گے، جل رہے ہوں گے تو پیاس تو لگے گی، ہلکا سا گرمیوں میں موسم گرم ہوتا ہے، پانی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پیاس بڑھ جاتی ہے، تو جب آگ میں وہ جل رہے ہوں گے تو ان کو پیاس لگے گی۔ جب وہ پانی کی فریاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھولتے ہوئے چشموں کا ان کو پانی دیا جائے گا۔ کھولتے ہوئے چشمے، اب آپ کو میں بتاؤں کھولتے ہوئے چشمے سے مراد کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آنیہ، لفظ آنیہ جو ہے، آنی، یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو گرم ہونے میں آخری درجے کی ہو، یعنی کہ اس سے زیادہ پھر کوئی اور چیز گرم ہو ہی نہ، اور اگر اس چیز کا، اس پانی کا ایک قطرہ، یعنی کہ جو آنیہ والا ہے، کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ پورا کا پورا پگھل جائے، اتنا شدید گرم ان کو پلایا جائے گا کہ جیسے ہی وہ پانی ان کے چہرے کے قریب لایا جائے گا تو ان کے چہرے جھلس جائیں گے، اور جب ان کو زبردستی، پہلے تو وہ پئیں گے نہیں، لیکن جب زبردستی ان کو وہ پانی پلایا جائے گا تو زبردستی پانی پلانے کی وجہ سے ان کی جو آنتڑیاں ہیں، پیٹ ہیں، اس میں سوراخ ہوں گے، ٹکڑے ہوں گے، اور وہ پانی سارا کا سارا وہاں سے باہر آ جائے گا۔ یہ ان پہ سختیاں ہوں گی۔ صرف یہی نہیں، اگلی آیت لیس لہم طعام الا من ضریع، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، جب بھوک میں وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، ہاں مگر ان کو ذریع دی جائے گی۔ ذریع کسے کہتے ہیں؟ یہ جڑی بوٹی کہہ لیں یا خاردار جھاڑیاں جسے کہتے ہیں،
جو اونٹ وغیرہ کھاتے ہیں، اس کو اونٹ کٹارا بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کو دی جائے گی، اور اس کے اندر کانٹے لگے ہوں گے بڑے بڑے کہ یہ ان کے کفار کے جہنمیوں کے جب منہ میں ڈالا جائے گا تو یہ گلے میں جا کے پھنس جائیں گے، کیونکہ کانٹے لگے ہوں گے، نہ یہ گلے سے نیچے اتریں گے اور نہ ہی یہ باہر واپس نکلیں گے۔ یہ ان کو سختیاں دی جائیں گی، اور یہ سختیاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمیں بھی مل سکتی ہیں۔ اور کب ملیں گی وہ؟ اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے اندر قرآن پاک سے انقلاب نہیں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عدولی کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو ہمیں بھی یہی سزاؤں سے گزارا جائے گا۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کریں گے، قرآن پاک پر عمل کریں گے، قرآن پاک جس پر نازل ہوا ہے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو یاد رکھیں یہ جو سزائیں ہیں انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہمیں یہ سزائیں نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام مسلمانوں پر رحم کرے اور ہمیں دنیا کے اندر اچھی طرح دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔